रेडियो कुवैत की उर्दू नशियात से हम पेश करते हैं हफ्तावार प्रोग्राम आज के मेहमान। जिसमें शामिल तमाम अफराद का अज़्म है कि मिली मोहब्बत तो आसमानों से तोड़ लाएंगे हम सितारे, मिली मोहब्बत तो आसमानों से तोड़ लाएंगे हम सितारे, हमारे अज़्म जुनू से शायद कोई भी वाकिफ अभी नहीं। अदबी, समाजी और तफरीही सरगर्मियों से ताल्लुक़ रखने वाले कुवैत की नामवर शख्सियात से मुलाकात। कुवैत में होने वाली उर्दू अदब की महफिलों की एक झलक और बहुत बहुत कुछ जो आप सुनना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आज के मेहमान में। जी हाँ सामने कराम, रेडियो कुवैत की उर्दू नशियात। वो अक्सर बेशतर मैं कहा करता हूँ कि गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि इस खूबसूरत से गुलशन का कारोबार चले। एक खूबसूरत सी ऐसी महफिल में आज मैं मौजूद हूँ और खास तौर पर शुरू में इब्तिदाइये में ही हमारे मोहतरम दोस्त मोहम्मद इनाम भाई, इनका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जो जिन्होंने इतनी मोतबर शख्सियात से मेरी मुलाकात करवाई। न सिर्फ मुझसे मुलाकात करवाई, यहाँ पे हर किस्म की उर्दू देखी मैंने, जितने भी अहबाब देखे जो उर्दू बोल रहे थे। तो सामने इन तमाम अहबाब से थोड़ी थोड़ी सी बातें भी करेंगे, इनके किस्से भी सुनेंगे। वही अक्सर और बेशतर परदेशियों की जिंदगी में एक मौका आता है कि जिंदगी भर वो कमाता रहता है, आखिर में थक कर उसको वापस अपने देश ही जाना आता है। मेरी नजर में वो लम्हा एक बहुत ही खुशगवार लम्हा होता है। वहाँ पे गमगीन होना नहीं चाहिए। उसकी वजूहत ये होती हैं कि अपने घर बिल्कुल सही हालत में सेहत के साथ वापस जा रहा है। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जो अपना एक मिशन लेकर आते हैं बाहर ममालिक में, खास तौर पे कि मुझे 5 साल में अपना मिशन मुकम्मल करके वापस जाना है, मगर बहुत सारे यहीं पे रह जाते हैं। वजह क्या होती है, ये परदेसी का गम कोई नहीं जानता। मगर KNPC यहाँ पे काम करने वाले बहुत सारे लोग एक खूबसूरत सी महफिल में हमारे साथ मौजूद हैं। इनाम भाई भी इनके साथ मौजूद हैं, इनके गुरु भी हमारे साथ मौजूद हैं, और न जाने किन किन से मेरा तारुफ अब तक ना हो पाया, वो भी सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। मगर उनका सबका तारुफ इनाम भाई खुद कराएंगे। मगर सबसे एक पैगाम मोहब्बत आपके नाम के साथ जरूर होगा। सबसे पहले जो हमसे जुदा होने वाले हैं उनसे 2-3 सवाल करूंगा मैं। सैयद जाहिद भाई हमारे साथ मौजूद है। सैयद जाहिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। जाहिद भाई, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। कितना अरसा गुजार दिया? 25 साल। क्या सोच के आए थे? बस सोच के आए थे अपने फैमिली को भी सपोर्ट करना है, अपनी ज़ात को भी और अपनी फैमिली के दीगर मेम्बरान को भी। यानी कितना सोच के आए थे कि 2 साल रहेंगे, 4 साल रहेंगे? ये तो 2-4 साल नहीं सोचा। जॉब मुकम्मल करने का ही इरादा था। सही। इसमें मतलब है कि अपनी फैमिली को भी सपोर्ट है और इसमें अपने मुल्क को भी सपोर्ट है। सही बात। तो चाह रहे थे कि हम अपने मुल्क की भी खिदमत करें और अपने दोस्त। और फिर यहाँ पे माहौल ऐसा था कि आपने देखा होगा कि एक फैमिली का माहौल। बेशक बेशक। तो हम लोग यहाँ पे थे पहले और फिर लोग आ भी रहे थे, लेकिन अभी तो आ नहीं रहे ना। ये बहुत मुश्किल हो गई सूरत हाल। नहीं तो जब फैमिलीज यहाँ थी तो हमारी सूरत हाल ये होती थी कि कोई भी त्यौहार या कोई भी चीज़ होती तो उसमें सारे मतलब अगर ईद आई है तो सब मतलब है कि इकट्ठे होते थे। क्या बात है, क्या बात। फैमिलीज इकट्ठी होती थी, प्रोग्राम इकट्ठे बनते थे, बारबेक्यूज के कोई इंतजाम कर लेते थे लोग, तो उसमें जाके एंजॉय करते। तो यहाँ ऐसा कोई फीलिंग नहीं थी कि आप वापस जाएं। कमी महसूस देश की तरह लगता था। जी, कमी महसूस नहीं होती। तो वाकई देश था। और बाकी तो अबू हनीफा के अंदर तो क्योंकि सारे यहाँ के लोग ज्यादा मुकीम थे जिनका ताल्लुक जो है ना रिफाइनरी के साथ है, चाहे वो
مطلب مینا عبداللہ ہو، شعیبہ ہو یا مینا احمدی ہو، تو آپ دیکھ لیں کہ کافی فیملیز ہوں گی. پھر یہ جتنے لوگ آئے تھے تو یہ ینگ ایج میں آئے تھے اور ان کے بچے بھی چھوٹے تھے، تو ان دنوں میں ان کے ایکٹیویٹیز بھی کرنا آسان کام. صحیح. تو KNPC کا کام کیا ہے؟ تیل نکالنا ہے یا تیل کو صاف کرنا ہے؟ تیل کو صاف کرنا ہے. صحیح. اچھا، میں نے سنا تھا، جو میں اپنی تاریخ کی بات کروں گا، جب میں نے کویت کی تاریخ رکھی لوگوں کے سامنے تو ہم نے کہا کہ ایک برگان کا ایک کنواں تھا جس میں سے سب سے پہلے تیل نکلا تھا. اس کی اتنی موٹی دھار تھی اور اسی طرح اسی دھار کے حساب سے وہ اب تک ویسی کام کر رہے ہیں. تو اس کا کیا ویسا ہے؟ جی اس سے ہمارا تعلق کیوں نہیں ہے؟ صفائی کے ساتھ تو ریفائن کرتے ہیں، تو اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ فیلڈ کے اندر کس کنویں کی کیا صورتحال ہے. تو یہاں یہی بتا سکتے ہیں کہ جو جیسے میرا تعلق LPG کے ساتھ ہے، انعام بھائی کا بھی اسی کے ساتھ تعلق ہے، امیر خان صاحب بھی اسی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں. تو وہاں پر ہم جو ہے ہمارے پاس جو فیڈ آتی ہے تو اس میں سے ہم جو ہے نا C2 C3 C4 یہ چیزیں سیپریٹ. ایک بات جو سب سے اہم ہوتی ہے، اکثر بیشتر میں کہتا ہوں اپنے دوستوں سے، خاص طور پہ جو پردیسی ہوتے ہیں، کہ کویت خاص طور پہ ایک ایسا ملک مجھے لگا، خاص طور پر میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، بہت ساری کنٹریز کے لوگوں سے، میرے اپنے جاننے والے بہت ساری کنٹریز میں موجود ہیں جو پردیس کو نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، مگر ایک کویت میں رہنے والا جب بھی بولتا ہے کہتا ہے یہ تو ہمارا وطن ثانی ہے، کیونکہ یہاں کا خاص طور پہ ماحول ہمیں ایسا ملا، یا ہم اس طرح سے ہم نے یہاں پہ زندگی گزاری کہ ہمیں محسوس ہی نہ ہو پایا کہ ہم دیش میں ہیں یا پردیس میں. یہ ہمیں ماحول ایسا ملا. ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ آف کویت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی، جب بھی آپ جاتے تھے تو آپ کا مسائل جو ہے نا وہ حل ہو جاتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ یہاں کے فیملی سسٹم موجود تھا، سارے لوگ فیملیز میں جو ایک بلڈنگ میں ایک بعض ہوگا 4 5 فیملیز ہوتی تھی. صحیح. تو جو فیملیز تھیں وہ بھی اس طرح ایڈجسٹڈ تھیں کہ اگر آپ لوگ ڈیوٹی پہ بھی چلے جاتے تھے تو ان لوگوں کی گیدرنگ رہتی تھی. صحیح قابل. تو ہمارے جو لوگ پھر یہ جو تہوار وغیرہ آتے تھے تو اس پہ بھی گیدرنگ ہوتی تھی. یا پھر یہ ہے کہ انعام بھائی وغیرہ اگر کوئی پارٹی اگر جیسے کہ عید ملن پارٹی اس طرح ارینج کر دیا تو اس میں بھی یہ صورتحال ہوتی تھی کہ لوگ جو ہے نا اکٹھے ہوتے تھے، تو پھر آپ یاد کہاں کریں گے؟ بے شک. دنیا بھر میں رہنے والے پردیسیوں کو کیا پیغام دیں گے؟ دنیا والوں کو یہ پیغام ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ اپنے ملک سے پیار کریں. واہ جی واہ. وہ ملک جس نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، شناخت دی ہے، اور شناخت کے بعد آپ کو مطلب یہ ہے کہ اسی کی وجہ سے آپ نے تعلیم بھی حاصل کی ہے، اسی کی وجہ سے اپنے ملک سے باہر آئے ہیں اور خدمات انجام دے رہے ہیں. اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوتی تو جن لوگوں کے پاس اپنا وطن نہیں ہے یا لوگوں نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے تو ان کی مثال کو اپنے سامنے رکھیں اور ان سے آپ سبق حاصل کریں. اب ہم جب بھی آتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بڑا اطمینان ہے کہ ہم اپنے ملک واپس جا رہے ہیں. بے شک بے شک، بہت اچھی بات. تو ہمارا ایک پوائنٹ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہم جا کے آرام سے اپنی زندگی جو ہے نا وہ گزار سکتے ہیں، یا کم از کم آسان گزاریں یا مشکل گزاریں، لیکن یہ تو ہے احساس ہے نا کہ یہ میرا. بے شک بے شک. وہی بات ہے انعام بھائی، اکثر و بیشتر میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ جب ہم لوگ اپنے ملک سے نکلتے ہیں تو ہمارے سروں پہ 2-3 قسم کے تاج ہوتے ہیں. ان تاجوں کا ہمیں حفاظت کرنا بہت ضروری ہوتی. ایک تو ہماری تہذیب کا تاج، اور اس سے بڑھ کے جو ہوتا ہے اپنے دین کا تاج، اور اس کے بعد جب ہم پہنچتے ہیں کہ میرا تعلق کس ملک سے ہے. آپ یقین کریں ان تینوں تاجوں کی جب حفاظت اچھے سے کرتے ہیں، ہمارے ملک میں کیا حالات ہیں اس کو چھوڑ دیں، ہم ان کی حفاظت کیسے کر رہے ہیں، یہ ہمارے ضمیر کا ہمارے ساتھ سودا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. سامعین کرام، ہمارے ساتھ محمد اسلم بھائی بھی موجود ہیں. اسلم بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بھی جانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ جی. اسلم بھائی جا کیوں رہے ہیں؟ ریٹائر ہو رہے ہیں. وجہ ریٹائر کیوں ہو رہے ہیں؟ ایج ہو گئی نا، ایج ہو گئی، اس وجہ سے کمپنی کی جو پالیسی ہے. اچھا صحیح ہو گیا. پھر کیا کہیں گے لوگوں سے؟ کیا کیا آج تک، کیا کھویا کیا پایا؟ یہاں اتنے سال رہے کچھ پتہ ہی نہیں چلا ہے. ہم سوچنا بھی نہیں تھا کتنے سال رہیں گے. 30-35 سال ہو گئے. بس جاب کر رہے تھے. بچے بھی یہیں ہوئے، پیدا ہوئے یہیں، بچے پڑھے لکھے، یہاں سے باہر پڑھنے نکل چلے گئے. ابھی وہ یہاں پہ ہیں بچے آپ کے؟ بچے سب باہر ہی ہیں میرے. کہاں باہر؟ ایک بیٹا لندن میں ہے. صحیح. ایک بیٹا، 2 بیٹے ملیشیا میں ہیں. ماشاء اللہ بھائی. ایک پڑھتا ہے، ایک جاب کرتا ہے. لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ محبت کا، پیار کا، خلوص کا. پیار محبت سے رہیں، ایک دوسرے کا خیال کریں. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. سامعین کرام، ہمارے ساتھ امیر احمد صاحب بھی موجود ہیں جنہیں پیار سے KNPC والے تمام لوگ مامو بھی بولتے ہیں. اور کیوں بولتے ہیں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان سے محبت زیادہ کرتے ہوں گے اسی لیے بولتے ہوں گے. امیر بھائی کیا حال چال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. امیر بھائی کیا کہیں گے؟ اتنے سال آپ نے گزارے کویت کے اندر، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بس گزر گئے.
आए तो 5 साल के टारगेट से थे, लेकिन 5 साल हुए तो आगे बढ़ गया फिर सही सिलसिला। ये नॉर्मल, मतलब कॉमन सी बात है, ये कॉमन सी बात। बंदे जना ऐसे आते हैं ज्यादातर कि 5 साल का लेकर आते हैं एम कि अपने मुल्क में गुजारेंगे, कारोबार करेंगे, लेकिन वो बढ़ता रहा टारगेट। सही हो गया। तो आज 25 साल हो गए इस जदोजहद को। यहाँ का माहौल तो फ्रेंडली है, फ्रेंडली। यहाँ हमारे जो ना खास तौर पे इधर KNPC का तो है ही फ्रेंडली, हमारे जो इलाका वो हलीफा है उसमें भी फ्रेंडली रहे हैं, पता नहीं चला मतलब कि हम बाहर हैं। अच्छा साबिर करम, एक छोटे सा एक सवाल अपने अमीर भाई से करूंगा कि KNPC में इतने सारे लोग, इनमें से 3 जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं उनके नाम बता दें। 3 बहुत अच्छे लोग, वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारे मतलब जो ना कोऑपरेटिव रहे हैं। और क्या पैगाम देंगे सारी दुनिया के लिए? दुनिया के लिए जो मोहब्बत का पैगाम, और इसके अलावा और क्या हो सकता है? एक शेर सुना दे सबको। शेर, ईमा मुझे रोके है, वाह वाह, जो खींचे है मुझे कुफ्र, वाह 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 वाह, काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे। कलीसा मेरे आगे। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वेलकम, यू आर वेलकम। और साबिर करम, एक हमारे साथ दोस्त मौजूद है शहाब भाई। शहाब भाई हमारे बहुत ही दीनदार आदमी है, मासूम से आदमी है, और खास तौर पर इनकी मुस्कुराहट, अल्लाह इनको खुश रखे और सेहत और तंदुरुस्ती से रखे हमेशा। यानी कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि अभी भी शबाब के ज़माने में इनकी जो मुस्कुराहट है वो लोगों के लिए वबाल जान बन जाती होगी, मगर इनके लिए बहुत अच्छी मुस्कुराहट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। खुश था कि जी शहाब भाई आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। मैं तो यही कहूँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बड़ी मशहूर हदीस जिसमें ये बात कहेगी कि जब भी अपने किसी भाई से मिलो तो मुस्कुरा के मिलो, ये भी एक सदका है माशाल्लाह। तो कुछ फितरतन भी ये शुरू से ही मेरे अंदर रही है, और कुछ मैंने उसको अपनी आदत का हिस्सा भी बनाया है माशाल्लाह। सच तो यही है कि मैं जब शुरू में यहाँ कुवैत में आया तो ये 1983 की बात है, और मेरे ख्याल में इस बात को आज 33 साल से ज़्यादा हो गया अरसा। तो यहाँ आने के बाद जो है मुझे यानी सबसे जिस चीज़ का एहसास हुआ वो ये था कि हमें जो है अल्लाह ने यहाँ पर एक तो सेहत और फरागत, 2 चीज़ें जो है वो दी हैं माशाल्लाह। तो मैं सोचता रहता था कि मैं इस सेहत और फरागत को किस तरह से इस्तेमाल करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह फिर इस जज्बे ने, इस ख्वाहिश ने मुझे यहाँ इस्लामिक एजुकेशन कमेटी से जोड़ दिया। वाह वाह। और फिर इस्लामिक एजुकेशन कमेटी के लिए मैं काम भी करता रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी हवाले से फिर यहाँ कुवैत में जैसे आपको मालूम है कुवैत इस्लामिक एजुकेशन कमेटी मुख्तलिफ अपने प्रोग्रामात करती है, बिलखुसूस दीन के हवाले से, जिसमें दुरूस हैं, खुतबा जुम्मा है, और इस तरह के बहुत सारे इज्तिमात हैं जिनमें आप भी शरीक होते रहे हैं। तो बस फिर अभी ज़िंदगी में ज़्यादा बड़ा मकसद मेरा यही रह गया है यहाँ पे कुवैत में। अगरचे मैं जॉब तो KNPC में करता हूँ, और मेरा जो नेचर ऑफ जॉब है, मैं एनवायरमेंटल कंट्रोल डिपार्टमेंट में हूँ कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में जहरीली गैसों को डील कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन ये पेशे के लिहाज से है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारी वाबस्तगी मेरी इस्लामिक एजुकेशन कमेटी के साथ है, उसी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अलबत्ता एक बात मैं ज़रूरी कहता हूँ कि यहाँ हमें जो सबसे अच्छी चीज़ मिली है वो ये कि हम में से अक्सर जो साथी यहाँ पर आए, मतलब वो साथी जो पहले भी जॉब करते रहे कराची में, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर आई। और फिर सिर्फ यही नहीं, मैं समझता हूँ कि और हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान से जो हमारे इस पेट्रोलियम फील्ड के लोग थे, उन सारों के साथ मिलजुल के फिर यहाँ पूरे पाकिस्तानियों का एक गुलदस्ता था यहाँ पर। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी हमने ऐसे महसूस नहीं किया कि हम किसी ख़ास शहर के रहने वाले हैं या किसी ख़ास इलाके के, और हमारे सबके ताल्लुकात पूरी फैमिलीज़ के साथ इस तरह से रहे, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिलीज़ यहाँ पर हैं माशाल्लाह। बच्चे हमारे माशाल्लाह यही तालीम उन्होंने हासिल की, यही अक्सरियत जो है हमारे साथियों के बच्चे यही पैदा हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छे अब तालीम याफ्ता हैं, और यहाँ सिर्फ मुल्क में नहीं बल्कि मुल्क से बाहर भी हमारे बच्चे खिदमत कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहला फजल तो अल्लाह ताला का है। फिर दूसरा फजल ये कि हम एक ऐसे मुल्क में हैं जहाँ कुवैत बिलखुसूस जिसने हमें बहुत सपोर्ट किया है, हमने कभी भी यहाँ तन्हाई को महसूस नहीं किया। बेशक बेशक। और मैं आपको सच बताऊं कि मैं मलेशिया में भी पहले यानी जिस ज़माने में गज़ू था तो उस ज़माने में मलेशिया भी मैं वहाँ जॉब करता रहा, लेकिन जिस दिन मुझे पता चला कि कुवैत जो है वो आज़ाद हो गया तो मैंने उसी दिन रिज़ाइन कर दिया। वाह वाह। मैंने कहा कि नहीं मैं यहीं दोबारा जाऊंगा यहीं इंशाअल्लाह। और मुझे कई जगह कुवैत छोड़ने का मुझे मौका मिला, मुझे कतर में भी चांस मिला, मुझे और जगह भी चांस मिला, लेकिन मैंने अपने आप को यानी जितना मुतमईन यहाँ पाया, जितनी सहूलत मैंने यहाँ महसूस की आसाम। तो बस ये है कि मैं ये कहता हूँ कि ये
دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہاں پر آنے کے بعد جو ہم نے چیز محسوس کی، ایک تو یہاں امن و امان کی جو صورتحال ہے کویت میں، یعنی یہ میرے خیال میں ہمیں کہیں نہیں ملے گی. دوسری یہاں زندگی میں ایک پن ڈراپ سائلنٹ ہے، اور سب سے اچھی چیز یعنی بہت ہی سکون اور پرسکون زندگی ہم نے یہاں پہ گزاری ہے. اور اس پر جو سب سے بڑی سوغات جو میں نے اپنے لیے محسوس کی وہ یہ کہ میں نے یہاں پہ آ کے دین کا علم صحیح معنی میں حاصل کیا. سبحان اللہ. اگرچہ میں پاکستان میں بھی حفظ کرتا رہا، وہاں بھی میں پڑھتا رہا، لیکن یہاں پہ آ کے جو ہے پھر دارالقرآن سے وابستگی، وہاں میں پڑھاتا بھی رہا کافی عرصے. ماشاء اللہ شاہب بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین کرام میں آپ کو یہ بتاتے چلوں، یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک مختار بھائی بھی موجود ہیں. یہاں پہ جو KNPC کے جو لوگ تھے، احباب تھے، انہوں نے جتنے احترام سے، پیار سے، محبت سے مختار بھائی کی جتنا تعارف پیش کیا، میری خواہش ہے کہ آج ان سے بھی بات کیجیے. السلام علیکم مختار بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. عباسی صاحب، اس کویت میں 1983 میں آیا تھا، اور شہاب بھائی، انعام بھائی اور بہت سے لوگ ہیں. صحیح بات ہے. خاص کر میں ابو حلیفہ والوں کے لیے کہتا ہوں، میں ان لوگوں سے ایک بات ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اوپر اللہ کا بڑا احسان ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ہمیں اطہر علی خان صاحب جیسے ملے. واہ واہ. ہمارے مطلب یہ کہ بچوں سے آپ پوچھ لیں کہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہو، کویت میں کہیں گے کویت میں رہنا چاہتے. صحیح بات. پیغام کیا دیں گے محبت کا، پیار کا، اپنائیت کا؟ یہ آپ کے اتنے سارے دوست ہیں، ان لوگوں کو کیا کہیں گے؟ اپنے دوستوں کے لیے کیا کہیں گے؟ محبت کا یہی ہے کہ معاملات صحیح کریں. جہاں معاملات صحیح ہوں گے وہاں ساری چیزیں اپنے آپ خود بخود صحیح ہوتی چلی جائیں گی. بے شک بے شک، سچائی ہے یہ ہے. اور وہ ابا جی کہتے تھے کہ سچ ایک دفعہ بول دو سب ختم ہو جائے گا، جھوٹ تمہیں بار بار بولنا پڑے گا. بالکل صحیح بات ہے. بہت بہت شکریہ مختار بھائی آپ کا، بڑی مہربانی آپ کی. جزاک اللہ خیر. یہ تمام محبت والے لوگ، بہت سارے لوگ آج میرے ساتھ موجود ہیں، اور نہ جانے کیوں میرا دل چاہ رہا ہے سب سے بات کیجیے، مگر انعام بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد انعام بھائی سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا سب کا تعارف پیش کریں اور سب سے ایک ایک پیغام ضرور لیں. بہت شکریہ. عباسی بھائی نے باقاعدہ طور پہ مجھے اپنا شاگردی میں لے لیا ہے، تو میں سیکھ رہا ہوں ان سے تدریجاً، انشاءاللہ سیکھتے چلے جا رہا ہوں. سب سے پہلے تو میرے دائیں پہلو میں بیٹھے ہیں قمر شبیر صاحب، جو ہمارے KNPC کے ساتھیوں میں سے ہیں. ان سے میں مختصراً بات کروں گا کہ آپ آج کی جو ایک فیئرویل پارٹی ہوئی ہے اور اس میں خاص خوبصورتی جو اس میں آ گئی، بہت زیادہ انتہا کر گئی جب عبداللہ عباسی بھی یہاں پہ آ گئے، تو اس پروگرام کو اور خوبصورت کر دیا. تو کچھ ارشاد فرمائیے. الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی. آج کی پارٹی کافی اچھی رہی. کچھ تھوڑی رونق کم ہوتی جا رہی ہے، اس میں شاید لوگ چلے گئے ہیں. بہرحال سب کے ساتھ رابطہ بہت ضروری ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جو بھی ساتھی یہاں سے جائے وہ اس تاثر کے ساتھ جائے کہ وہاں جا کر کم از کم جو گیدرنگ ہے ساتھیوں کی، اس کو وہ یاد رکھے اپنی باقی زندگی میں، اور خوشگوار تاثرات، خوشگوار یادیں اس کے ساتھ رہیں. یہ میرا پیغام ہے. اور دوسری بات جو سب ساتھیوں کے لیے وہ یہ ہے کہ جہاں پر محبت کی بات کی، جہاں پر پیار کی بات کی، وہاں پر برداشت جو ہے نا وہ اس کی بھی بات ہونی چاہیے. ہم اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کر لیتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں. کبھی کسی سے ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، انسانی فطرت ہے، لیکن اس کو مستقل نہ کیا جائے، اس کو تھوڑی دیر کے بعد نکال دیا جائے، کیونکہ اللہ کی صفت ہے رحمان رحیم، تو وہ معاف کر دیتے ہیں. تو بندے کو بھی اللہ کی اس صفت کے مطابق اللہ جو معاف کرتا ہے اللہ اس کو پسند کرتے ہیں. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارے معاملات ہیں، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے معاملات کی بات آئی، تو معاملات کے اندر سب سے جو بڑی بات ہے وہ معاف کر دینا ہے. اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی ایسی غلط بات نکل جائے تو اس کو معاف کر دینا. یہ میرا پیغام ہے. تو میں اب ایک ساتھی ہیں جو بہت ہی ہر دل عزیز، میرے بہت ہی پرانے ساتھی، اور جن کے ساتھ بچپن گزرا، یعنی نیشنل ریفائنری کراچی، وہاں پہ ہم کرکٹ کھیلتے تھے. تو MNA کہتے ہیں ان کو، تو محمد نعیم نام ہے، ہم ان کا پیار سے MNA کہتے ہیں. السلام علیکم. میرا تعلق PNR سے کراچی سے تھا، اور جب ہم لوگ آئے تو 83 کا ایک گروپ تھا یہاں پہ جو ہم سے پہلے آیا تھا. جیسے جیسے ریفائنری یہاں کویت میں لگتی رہی، ویسے ویسے سلیکشن ہوتی تھی کراچی میں، کویت ریفائنری کے لوگ آتے تھے، اور اسی حساب سے پھر گروپس آتے تھے. تو 83 میں آیا پہلے، اس کے بعد پھر 85 میں، پھر 87 میں آیا تھا. تو ہم لوگ ماشاءاللہ جب کراچی میں تھے تو ٹریننگ ہم نے وہاں حاصل کی، وہاں اسٹڈی کی، اور اس کے بعد جب وہاں پہ ہوتے تھے تو ریفائنری کے اندر، نیشنل ریفائنری میں سب ایک ساتھ کھیلتے تھے، اور زیادہ تر شفٹوں میں ہوتے تھے، تو ایک دوسرے کے گھر آنا جانا. پھر سیم گروپ جب ہم یہاں پہ آئے تو کسی کو یقین ہی نہیں آتا کہ ہم لوگ یہاں پہ آلموسٹ 30 ایئر سے ایک ساتھ جاب کر رہے ہیں.
اور ہمارے یہاں پہ لوگوں کی سب دوستوں کی ماشاءاللہ شادیاں ہوئی، بہت سے لوگوں نے شادیاں کی یہاں پہ اپنے بچوں کی، اور اب ماشاءاللہ سب بچوں کی ایجوکیشنیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور اپنے اپنی جابس پہ بھی جا رہے ہیں بہت سے. اور یہاں پہ ماحول ایسا کریٹ ہوا اس کے بعد کہ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے دور ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے، گھر والوں سے دور ہیں. اور ساری عید سیلیبریشنز اور بہت ساری، پھر یہاں پہ بہت سی تقریب ایسی ہوتی تھیں، بقرعید وغیرہ، جو لوگ یہاں پہ نہیں کرتے تھے. پھر ہم نے قربانیوں کا سلسلہ بھی یہاں شروع کیا. بہت شکریہ نعیم بھائی اور مختار بھائی، آپ نے ذکر کیا. میں بس اب عبداللہ بھائی آپ کو بتاؤں کہ 15 سال نیشنل ریفائنری میں نے گزارا اور یہاں پہ 26واں سال یہاں پہ جا رہا ہے، اور یہ ساتھ 40 سال کا ساتھ ہے ہم لوگوں کا. 40 سال ہو گئے ہم لوگوں کے ساتھ ایک جگہ پہ. ہم لوگ اسی طرح سے شروع دن سے جس طرح سے پیار کرتے ہیں آج بھی کرتے آ رہے ہیں. رفیق بھٹی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، پرانے ساتھیوں میں سے، بہت ہی خوبصورت نوجوان ہوا کرتے تھے. آج نوجوان ان سے میں کہوں گا تو آپ ایک 2 منٹ میں. السلام علیکم، میرا نام محمد رفیق بھٹی اور میں 1993 میں جو بیچ آیا یہاں پر KNPC کا، اس میں آیا. اس میں انعام بھائی بھی تھے اور بہت سارے ہمارے ساتھی آصف عرفان اور سب تھے. اس وقت ہم جب آئے تو ہمارے آلریڈی ہم سے پہلے جو لوگ 1983 میں 10 سال پہلے جو ہمارے بیچ فیلو تھے وہ یہاں موجود تھے، تو اس لیے ہمیں کوئی ایسی کوئی پرابلم نہیں ہوئی اس وقت جب ہم یہاں آئے سیٹل جب ہوئے. تو بہرحال ہم اپنے ملک سے باہر ہیں، ہمیں اپنا ملک یاد آتا ہے. اور اکثر یہاں پر ایک اور بھی آسانی یہ ہے کہ ہم جب چاہیں اپنے ملک جا سکتے ہیں، تو اس میں ہمیں ویکیشن کا کوئی پرابلم نہیں ہے ایسا. میں ایک بتاؤں، نیشنل ریفائنری میں جب وہ بہت گیدرنگ ہوا کرتی تھی بٹ صاحب کے زمانے میں، تو ہم سارے نوجوان لڑکے تھے. آدھے تو یونیورسٹی والے ہوتے تھے، پوائنٹ سے آتے تھے، پھر وہیں سے جاتے تھے، پھر ریفائنری میں بھی آتے تھے. تو ہم لوگ سارے بڑے ویل ڈریس اس زمانے میں. تو بٹ صاحب آئے نا تو انہوں نے دیکھا سارے ہم لوگ بیٹھے ہیں، کہہ رہے ہیں یار مجھے لگتا ہے میں ہالی ووڈ میں آ گیا ہوں، نیشنل ریفائنری نہیں ہے یہ. تو سارے بڑے بیٹھتے تھے، ایسا ماحول تھا. آصف بھائی سے میں بات کروں گا. آصف عرفان صاحب آپ اپنا تھوڑا سا بتائیے. السلام علیکم، میرا نام آصف عرفان ہے اور میں بھی 1993 میں باقی سب ساتھیوں کے ساتھ کراچی سے یہاں آیا. اور الحمدللہ یہاں پر آ کر ہمارے سینئرز نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا. کام کے علاوہ بھی جو ہمیں مشکلات ہوتی تھیں، جیسے گھر فرنش کرنا یا دوسری ضروریات تھیں، تو سینئرز نے ہمارا ہر لحاظ سے خیال کیا. اور دیکھتے ہی دیکھتے اب 25 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت نوازشیں کی، ہمیں ہر لحاظ سے نعمتیں دیں. لیکن کچھ مواقع ایسے ہیں جس میں باہر والا جو ہے وہ فیل کرتا ہے، جیسے ہماری غیر موجودگی میں بہت سے لوگوں کے انتقال ہو گئے اور ہم اس میں شریک نہیں ہو سکے. اسی طرح بہت سے لوگوں کی وہاں شادیاں ہو گئیں اور ہم شریک نہیں ہو سکے. تو یہ چیزیں فیل ہوتی ہیں. باقی اوورآل الحمدللہ اللہ نے بہت نعمتیں دی، اور خاص طور پہ کویت میں ایسا ماحول ملا، اور ریفائنری بالکل شہر کے اندر ہی سمجھیں، اس لیے اتنا پرابلم نہیں ہوا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے بعد بھی کویت میں جتنے بھی لوگ یہاں پاکستانی کام کریں، اللہ ان کو سب کو خوش رکھے. سمجھ کر وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے. انعام بھائی کیا پیغام محبت دیں گے آپ؟ ایک بات میں اس میں ایک ہی پیغام ہے جو میرے لیے سب سے پہلے ہے اور سب کے لیے بھی ہے، کہ جیسے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کتنا عرصہ گزر گیا. 25 سال 26 سال ایک عمر ہوتی ہے، ایک ربع صدی ہوتی ہے. کیسے جلدی گزر گیا ٹائم، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم کل ہی آئے تھے اور ایک دم سے گزر گیا. ایسے ہی عمر بھی گزرنے والی ہے. ایک دن ایسے اچانک آئے گا کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاتھ پڑ گیا اور مرنے لگے، تو پیچھے مڑ کر دیکھیں گے، بولیں گے ارے اتنی سی زندگی تھی بس. تو وقت کا بہت احساس کیجئے اور کوشش کیجئے کہ اچھا وقت گزرے، تاکہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ایسی چیز ہو جو ہم اللہ کے سامنے لے کے جا سکیں اور پیش کر سکیں. اس میں تو کوئی رائے ہے ہی نہیں دوسری کہ اللہ کی بخشش نہیں شامل حال ہوئی تو ہم بخشش کا کوئی مشکل ہی ہے. انسان ہیں، خطا کار ہیں، بشر ہیں، بہت شر لگا ہوا ہے انسان کے ساتھ، بڑی خطائیں ہیں، بڑی غلطیاں ہیں. اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے. تو بس اس ریٹائرمنٹ کی عمر میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے وقت گزرا تو زندگی کا وقت کا بھی ہمیں احساس ہو. تو اتنی خوبصورت گلدستہ ہے، اتنا پیارا گلدستہ ہے ساتھیوں کا. یہ آئل اینڈ گیس سرکل ایسا ہے کہ جہاں جس ملک میں بھی چلے جائیں تو نیشنل ریفائنری کے لوگ مل جاتے ہیں. تو نیشنل ریفائنری ہمارا ایک ٹریننگ سینٹر تھا، جو وہ ہماری ماں تھی جس نے ہمیں سکھایا. نیشنل ریفائنری کی گود میں ہم نے سیکھا. اتنا کانفیڈینس زندگی میں کسی جگہ پہ نہیں ملا جتنا ہمیں نیشنل ریفائنری نے دیا. یعنی میں تو بالکل ینگسٹر تھا بالکل، جب میں گیا تو مجھے شفٹ انچارج بنا دیا، سپروائزر بنا دیا گیا. تو اس ریفائنری نے کانفیڈینس بہت دیا تھا.
اور پھر ہم دنیا پوری میں جہاں جہاں گئے الحمدللہ اسی ہم کانفیڈنس کے ساتھ کام کرتے رہے، اور یہ نیشنل ریفائنری کا ہی دیا ہوا ہے. تو نیشنل ریفائنری کا شکریہ، سیلیوٹ نیشنل ریفائنری، پاکستان کی سب سے بڑی ریفائنری، اور سیلیوٹ KNPC اور پاک کویت دوستی زندہ باد. بہت بہت شکریہ. وہ کہتے ہیں کہ آخر میں چند لمحوں کی رفاقت کو غنیمت سمجھو، چند لمحوں میں یہ شیرازہ بکھر جائے گا، پھر اپنی یادوں کو سمیٹیں گے بچھڑنے والے، پھر کون جانے کون کدھر جائے گا. ایک امید، ایک محبت، ایک خلوص اور ایک اپنائیت کا رشتہ ہمارے آپ کے درمیان قائم تھا، قائم ہے، اور انشاءاللہ تعالی قائم رہے گا. اور آپ یقین کریں بہت تھوڑا سا وقت ہم لوگ دیش میں اور پردیش میں گزارتے چلے آتے ہیں، مگر ہماری، آپ کی، یا پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کی، انسانوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس محفل سے اٹھ کر جائیں تو آپ کے پیچھے آپ کو کوئی برا کہنے والا نہ ہو، سب یہی کہیں کہ انعام بھائی بہت اچھے انسان ہیں. اور یہی خلوص، یہی اپنائیت جو مجھے آپ لوگوں سے ملا، آپ یقین کریں یہ کویت کے اندر بے پناہ موجود ہے. ہر جگہ اس قسم کی محفلیں اکثر و بیشتر ہوا کرتی ہیں، مگر سالوں کے بعد مجھے اپنے وہ دن یاد آ گئے جب میں بھی ان محفلوں میں اکثر جایا کرتا تھا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ابھی آپ سن رہے تھے خطبات پروگرام آج کی مہمان. ترتیب اور پیشکش عبداللہ عباسی. ساؤنڈ انجینئر محمد برکت خان.